अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई की नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात सबसे पहले करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो बात करेंगे बोले तो इलेक्शंस की। जी हाँ, इलेक्शंस की तारीख जो है, ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि जी पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो होंगे जनाब 11 फरवरी 2024 को। जी हाँ, 11 फरवरी की डेट जो है वो अनाउंस की गई है जनरल इलेक्शंस के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि जी इसमें फौज का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, फौज ने कोई किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इलेक्शंस में, लेकिन जिस इलेक्शन को बोला ही जनरल इलेक्शंस जाता हो उसमें फौज नहीं आएगी तो क्या नान बनाने वाला आएगा, या कोई आपको ऐसा कोई दिखाई देगा जो ड्रेस डिजाइनर हो? जाहिर है जो है वो जनरल इलेक्शंस में जो है वो जनरल्स तो अपना रोल प्ले करेंगे ही, मानेंगे नहीं, ये हम जानते हैं। मगर खैर, हम आपको ये बताते चले कि जी 11 फरवरी डेट अनाउंस कर दी गई। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जरदारी साहब कह चुके थे कि वो नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। और इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इमरान खान को जेल से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन काकड़ साहब, जी हाँ, अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कहना था कि इमरान खान की पार्टी यानी कि पीटीआई इलेक्शन में तो हिस्सा ले सकती है, मगर उनका ये कहना था कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। खैर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शेख रशीद साहब की एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें शेख रशीद साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखें, नवाज शरीफ ने तो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। अब वो वहां सालम लेंगे। उनको समझ आ गई है कि डॉन लीग्स जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गई है और उनके पाकिस्तान आने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जेल जाने के लिए आना हो तो उसका इंतजार है। सर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं तो उस जी, ये थे शेख रशीद साहब, जिनका पहले ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। उनका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी अब उनके पास नहीं रहा। अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो सिर्फ जेल जाने के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं। अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं तो मीडिया के लोगों ने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि जी सॉरी शेख रशीद साहब से पूछा कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ चुके हैं, तो उसके ऊपर शेख रशीद साहब जो थे वो थोड़ा भुगड़ गए। अब आप बोलेंगे भुगड़ गए क्या होता है? खैर, आप लोगों की लैंग्वेज है, यानी बहुत से जो हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं उनके यहाँ की लैंग्वेज है, उन्हीं को समझ नहीं आती। मैं बता देती हूँ, भुगड़ जाने का मतलब होता है नाराज हो गए। खैर, तो शेख रशीद साहब नाराज हो गए सवाल के ऊपर और उन्होंने कोई जवाब दिए बिना ही चले गए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पीपल्स पार्टी बहुत सख्त नाराज है। पीपल्स पार्टी हरगिज ये नहीं कहती, ना ये मानती है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन इलेक्शन की डेट आ गई है, चले कुछ तो आया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद जनवरी में इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाएगी या कब कहा जाएगा, लेकिन अब उन्होंने 11 फरवरी जो है 2024, जी हाँ, वो इलेक्शन डेट पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दी गई है। हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ये भी आप देखें, पीपल्स पार्टी के हैं मुराद अली शाह साहब। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह रहा था, मुराद अली शाह साहब का कहना ये, मैं पहले भी कह रहा था, मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि अगली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की आ रही है। यकीनन इस बात के ऊपर जो पीएमएलएन है उसे जरूर परेशान हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए कि चाहे इमरान खान की पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो, या चाहे कोई सी भी दूसरी पार्टी हो, हर पार्टी जो है वो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके और एस्टेब्लिशमेंट की वाह 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 करके ही आती है। तो अब किसकी वाह वाह ज्यादा है, या किसने अच्छे जूते जूते पॉलिश किए हैं, या बूट पॉलिश कौन ज्यादा अच्छी कर पाया है, ये तो तभी पता लगेगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। और इलेक्शन का रिजल्ट हमारे वोट से नहीं आता, इलेक्शन का रिजल्ट जिस तरह से आता है पाकिस्तान में सभी को मालूम है, इस वक्त भी सबको पता है। सीट्स भी डिवाइड हो चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी पता लग चुका है, प्रेसिडेंट का भी पता है, किसको कितनी सीट्स मिलेंगी वो भी मालूम है, कैबिनेट कितनी बड़ी होगी वो भी पता है, और इमरान खान साहब होंगे जेल में। वैसे अगर खान साहब बाहर आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि उनके जो मजेदार किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं
وہ ہو جاتے ہیں تو جی ہماری اور بہت سے لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ویڈیوز میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. لیکن کیا کریں جی، اس وقت بھائی لوگوں کا کوئی موڈ نہیں ہے عمران خان کو باہر لانے کا. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسے کہ الیکشن کی ہی بات ہو رہی ہے، پی ایم ایل این کی ہی بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی، تو جی عظمیٰ بخاری جو کہ پی ایم ایل این کی ممبر ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 8 مہینوں سے کہنا شروع کیا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. اس پہ کہا ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ کہنا ہے جی عظمیٰ بخاری صاحبہ کا جو کہ پی ایم ایل این کی ممبر ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے پچھلے 8 مہینے سے وہ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم یا اگلا پرائم منسٹر جو ہے، نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، تو ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. نواز شریف ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر پی ایم ایل این یہ مانتی ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو پیپلز پارٹی کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی بہت ٹائم سے بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر بتا رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا تھا. تو اب اس وقت جو ہے وہ یقیناً پیپلز پارٹی کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک کنٹری میں 2 پرائم منسٹر تو نہیں ہو سکتے نا عظمیٰ صاحبہ، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو وہ بہرحال نواز شریف صاحب ہوں گے یا بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، اور الیکشن سے پہلے ہی کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. فی الحال تو نواز شریف صاحب کے چانسز زیادہ لگ رہے ہیں، بلاول صاحب کے کم لگ رہے ہیں. اس وجہ سے پیپلز پارٹی کافی سے زیادہ ناراض ہے. جی ہم آپ کو حال سنائیں پی آئی اے کا، اور پی آئی اے کا حال یہ ہے کہ کئی فلائٹس ایک ہی دن میں کینسل ہو رہی ہیں. بہت برا حال ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جی فیول کے پیسے نہیں ہیں، مگر اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پی آئی اے ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بھائی اگر کرنا ہی ہے تو بیچ باچ کے سائٹ پہ کیجئے، تاکہ لوگ جو یہاں پریشان ہو رہے ہیں ٹریولنگ کے ٹائم پہ، ان کو فلائٹس نہیں مل رہی، کم سے کم ان کا پرابلم تو سالو ہو. بات ہم کریں گے ایک بار پھر حماس کی یا فلسطین اور اسرائیل کی. تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی عمان نے جو ہے وہ اسرائیلی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہیں. یعنی کہ کوئی بھی جو اسرائیل کا پلین ہے وہ ان کے ایریا سے ہو کے نہیں جا سکتا. اب بہرحال اس کے اوپر اسرائیل کیا ری ایکشن دے گا وہ تو خیر جب ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن فی الحال عمان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے اپنی جو فضائی حدود ہیں، جو ایئر اسپیس جو ہوتی ہے ہر ایک کے پاس ہوتی ہے کہ جی یہاں سے آپ نے کراس کرنا ہے. اکثر پاکستان کے اوپر سے جانا پڑتا ہے بھارت کو کہیں، تو ہم بھی اکثر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو بالکل جی وہی حرکت کی گئی ہے، اور اب کہا یہ گیا ہے کہ جی عمان نے جو ہے وہ منع کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کا کوئی پلین ان کے ایریا سے ہو کے نہیں جا پائے گا. آگے بڑھیں اور بات کریں جی فردوس عاشق اوان کی. جی ہاں، فردوس عاشق اوان صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ ڈائیلاگ کی سیاست شروع کی جائے. انتشار اور ذاتیات کی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا. یہ بات کر رہی ہیں فردوس عاشق اوان، جو کہ پہلے عمران خان کے ساتھ تھیں، اور عمران خان کی ذات پہ فردوس آپا نے کون سی بات نہیں کہی سبھی کو پتہ ہے. اور اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سیاست سے آگے بڑھنا چاہیے اور اب انہیں اس قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اچانک سے ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے. چلیں کبھی تو ہونا ہی چاہیے تھا، اور اگر دیر میں بھی ہوا ہے لیکن اگر یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم اس پہ ان کا شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ خود بھی اس طرح کی چیزوں میں انوالو رہی ہیں، اور انہوں نے بہت سے پرسنل اٹیکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے اوپر کیے ہیں. گھی اور کوکنگ آئل سستا ہو گیا. جی ہاں، گھی اور کوکنگ آئل پاکستان میں سستا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس مہنگی ہو گئی ہے. جی ہاں، گھی اور کوکنگ آئل جو ہے وہ ظاہر آپ نے سر میں تو لگانا نہیں ہوتا، آپ نے اس سے کھانا بنانا ہوتا ہے. جی ہاں، تو اب کہا یہ گیا ہے کہ سوئی گیس کے جو پرائس ہے وہ یا بل ہے وہ آپ کو زیادہ آیا کریں گے. 193% سوئی گیس کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ہیٹر یا باقی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ تو چلے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چولہا جلائیں یا آپ چولہا نہ جلائیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو چولہا جلاتے ہی نہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے باہر سے کچھ منگوا کے کھا لیا، یا کسی کے گھر جا کے کھا لیا، یا کسی کے گھر سے منگوا لیا، یا کچھ بھی کر لیا، لیکن اپنے گھر میں ان کے کوکنگ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تب بھی آپ کو 2000 کا بل ہر حال میں آئے گا. جی ہاں، آپ چولہا جلائیں یا چولہا نہ جلائیں، آپ کو 2000 سوئی گیس کا بل ہر حال میں پے کرنا پڑے گا.
ایسا کہنا ہے گورنمنٹ کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کاکڑ صاحب جو آئے ہیں, یعنی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو آئے ہیں, یہ جاتے جاتے اور کتنے اس قسم کے اپنے کارنامے کر کے جائیں گے جس کے اوپر یقیناً پبلک جو ہے وہ اپنا سر ہی پیٹ رہی ہوگی. بہرحال اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی گھی اور تیل کی پرائز کم ہو گئی, لیکن سوئی گیس کی پرائز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. تو اس لیے گھی اور تیل سے جو کھانا بنانا ہے وہ لوگ نہ ہی بنائے تو بہتر ہوگا. بات ہم کریں گے ایک بار پھر جی کس کی بھلا, نارتھ کوریا کی. جی ہاں, یہ جو صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں جی, نارتھ کوریا کا نے کہا ہے کہ جی وہ فلسطین کا ساتھ دیں گے. فلسطین کا پرچم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگا دیا ہے نارتھ کوریا نے. بہت اچھا کیا جی. لوگوں کو خیر یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ فلسطین اور حماس کو ساتھ میں ملا کر نہ دیکھیں. جو جن لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں وہ بہرحال فلسطین کے معصوم لوگ ہیں جن کی جانیں جا رہی ہیں, اس کے ساتھ اسرائیل کے معصوم لوگ ہیں جن کی جانیں جا رہی ہیں, اور لینے والا کون ہے؟ حماس. حماس جو ہے اس کے اوپر یقیناً ایکشن ہونا چاہیے, لیکن اس کی بات کوئی نہیں کر رہا. بلکہ پاکستان میں تو اس قسم کی بھی نیوز چل رہی ہیں یا اس قسم کی بھی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حماس کا ساتھ دیجیے, حماس بڑا زبردست کام کر رہا ہے, حماس جو ہے وہ جو اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے. تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کر, لیکن کیا کریں, ہمارے یہاں تو اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. لیکن پاکستان اکیلی کنٹری تو نہیں ہے نا پوری دنیا میں, بے شمار دوسری کنٹریز بھی ہیں. تو آخر وہ سب کیا کر رہی ہیں؟ پاکستان کو تو چھوڑے, ہم تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آخر وہ جنگ کیوں نہیں رکوا رہے؟ آخر وہ لوگ جو ہے اس سلسلے کو بند کیوں نہیں کرواتے؟ اور سب سے بڑی بات پیشنس کی بات کی جاتی ہے جی. پاکستان کو, مسلمز کو جو ہے پیشنس ہونا چاہیے دوسرے جو ریلیجنز ہیں ان کو لے کر. پھر میں وہی کہوں گی, پاکستان کو سائڈ پہ رکھیے, ٹھیک ہے پاکستان میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے. باقی جو امہ ہے, باقی جو اسلامک کنٹریز ہیں, باقی جو گلف کنٹریز ہیں, ان میں کون سا پیشنس آپ نے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی بتا دیں. اس لیے کہ اسرائیل کو لے کر تو کسی کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی پیشنس ہمیں تو کم سے کم نظر نہیں آتا. بات ہم آگے بڑھیں گے اور کریں گے جی. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب. جی ہاں, عمران خان صاحب کی پارٹی کے ممبر رہ چکے پرویز خٹک صاحب نے اب اپنی پارٹی الگ بنا لی ہے. پرویز خٹک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی اس لیے چھوڑی کہ نیا پاکستان کا نعرہ جھوٹا تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے. خیر بہت ٹائم آپ پی ٹی آئی میں گزار چکے ہیں عمران خان کے ساتھ, آپ کا پورا خاندان آپ نے جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچا دیا تھا, اور اب آپ کا کہنا یہ ہے پرویز خٹک صاحب کہ عمران خان بیوقوف بنا رہے تھے. پتہ نہیں آپ عمران خان کو بیوقوف بنا رہے تھے یا عمران خان آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے, لیکن بہرحال نیا پاکستان کا نعرہ تو بہرحال جھوٹا ہی تھا. لیکن آپ کو بھی تو خیال ہونا چاہیے تھا نا, آپ نے اپنے ایک نہیں دو نہیں سنائے 6 سے 7 جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کو آپ نے اسمبلی تک پہنچا دیا تھا. کوئی داماد تھا تو کوئی کزن تھا تو کوئی بھتیجا تھا تو کوئی بھانجا تھا تو کوئی بیٹا تھا. تو تھوڑا آپ بھی تھوڑا سوچ لیجئے, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ بھی صاف نہیں ہے. بات ہم کریں گے ایک بار پھر پی آئی اے کی. جی پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہونے کا سلسلہ جاری ہے, اور کب تک جاری رہے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا, مگر یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کا بالکل ڈبہ گول ہے. اور اب گورنمنٹ کو تو خیر یہی ہم ایڈوائز کریں گے کہ جی آپ جلدی اس کا کوئی فیصلہ کیجیے. اگر آپ نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو پرائیویٹائز کر دیجیے تاکہ لوگوں کی جان بچے اور لوگ آرام سے جو ہے وہ ٹریولنگ وغیرہ اپنی کر پائیں. اس وقت تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس قسم کی کوئی دعا یا جو یہ پڑھ کے پھونکے مار رہے تھے یہ بھی شاید کر لیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ پی آئی اے پہ کوئی اثر ہو جائے اور پی آئی اے والے جو ہیں وہ تھوڑا سا سدھر جائیں. آج ہی کرکٹ میچ چل رہا ہے اور اس وقت بھارت کھیل رہا ہے سری لنکا کے ساتھ. لوگ کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور ان کا خیال یہی ہے کہ بھارت بڑی آسانی سے جیت جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں جیسے ہی ہمیں کرکٹ میچ کا رزلٹ آئے گا ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن خیر اس میں بہت ٹائم ہے, تو اس لیے ابھی ہم آگے کوئی اور بات کر لیتے ہیں. جی ہاں, یہ آپ کو ایک بار پھر کرکٹ کی ہی بات کریں. یقین کے اوپر موزے ہوتے ہیں. ثقلین مشتاق صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے
کہ اب پاکستان کے اوپر کوئی معجزہ ہوگا اور یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم پہ کوئی معجزہ ہوگا اور اس معجزے کے چلتے جو ہے یہ لوگ سیمی فائنل میں اور پھر فائنل میں پہنچ جائیں گے. ہو سکتا ہے ہرا بھی دیں, جو بھی ٹیم فائنل تک پہنچے گی اس کو بری طرح سے ہرا کے شاید ورلڈ کپ لے کے پاکستان بھی آ جائیں, کیونکہ ثقلین مشتاق صاحب نے کہا ہے معجزے ہوتے ہیں تو پھر یقیناً کسی نہ کسی معجزے کا انتظار کرنا چاہیے. ہو بھی سکتا ہے ویسے, اتنی اسٹرانگلی ہم اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ایسی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت میں توسیع. جی ہاں, نواز شریف صاحب کی ضمانت میں توسیع, یعنی نواز شریف صاحب کی ضمانت کا ٹائم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کو ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیا؟ عمران خان صاحب کو تو کسی طریقے سے بھی کسی طرف سے بھی کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا اور ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ جیل میں رکھ کر اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں یا کسی بھی طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں پاکستان کی حصہ نہیں لے سکتے. لیکن بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی, پر صرف پاکستان کے ہی پولیٹیشنز نہیں ہیں, اور بھی پولیٹیشنز ایسے ہیں جن کو لوگ سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں. آپ بے روزگار کیوں ہو سمجھو, کیونکہ کاسٹ سینسس نہیں کیا گیا, کیونکہ جاتی جن گننا نہیں کی گئی, اس لیے آپ بے روزگار ہو. جی, یہ تھے راہل گاندھی, اور یہ کچھ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں, ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سے ایسے پولیٹیشنز ہیں جو کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. نہ صرف پولیٹیشنز بلکہ میڈیا کے لوگ بھی. پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی ایک بہت ایسا فورم ہے جہاں پہ غلط بات نہیں کی جاتی. تو آئل اینڈ گیس اور پیٹرولیم منسٹری نے, ان کے حکام نے یہ بریفنگ دی ہے. تو جناب, کیونکہ سوئی گیس جو زیر زمین گیس ہے اس کے ذخائر صرف 19 سال کے باقی رہ گئے تھے, 19 سال کے, تو اس کو وہیں پہ رکھیں. 19 سال کو 200 سال کا شل گیس جو ہے یہ برآمد ہو گیا اور اس پہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. ایک خبر. دوسری خبر یہ ہے کہ پیٹرول بھی 2 ارب بیرل پیٹرولیم مصنوعات بھی پاکستان سے دریافت ہو چکی ہیں. 2 ارب بیرل کی مصنوعات, یہ ایک بیرل آپ کو پتا ہے وہ پیمانہ ہے پیٹرول کا, تو 2 ارب بیرل. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب پاکستان کی اللہ تعالیٰ کتنی مدد کر رہا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی, اس کو کہنا چاہیے اس سے بڑی خبر. جی, یہ تھے جی صابر شاکر صاحب, جو کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی لمبی پھینک رہے تھے. اب ان کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں, یہ بیچارے تو یہاں سے پاکستان سے 9-11 بھی ہو گئے. لیکن یہ کہ بہرحال کہیں اور بیٹھ کر بھی یقیناً وہ کچھ اسی قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہوں گے اور لمبی پھینک رہے ہوں گے کہ جی 200 سال کا ذخیرہ نکل آیا پاکستان میں. کہاں ہے یہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے اور یہ ہم کو بھی معلوم نہیں ہے. جیسے ہی ہمیں پتہ لگے گا ہم سب سے پہلے آپ کو ہی بتائیں گے, تو آپ بالکل ٹینشن مت لیجیے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو آ گئی ہے اب اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جی اب الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے, جب پہلے سے پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے لیے آ رہے ہیں, پہلے سے پتہ ہے کہ اور کون سی منسٹری کس کو ملی ہے. تو پھر الیکشن کا جھنجٹ نہ کریں اور بس لپیٹیں اس معاملے کو اور اناؤنس کر دیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر جوائن کر چکے ہیں. مگر ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب دوسری طرف وہ بھی ایک امپورٹنٹ آدمی ہے پاکستان کے, اور ان کے جو فادر ہیں آصف علی زرداری, وہ بھی ان چیزوں کو نہیں مان رہے. لیکن کیا کریں, ماننا پڑے گا, اس لیے کہ بھائی لوگ کے آگے کسی کی نہیں چلتی, یہ تو سبھی جانتے ہیں. یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.